अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के स्पेशल शो के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज ईद का दिन है, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोविड SOPs को फॉलो करते हुए अपने घर पर ईद मना रहे होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर मौजूद हैं। ईद मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये खुबैब फाउंडेशन है और नाज़रीन, हदीस मुबारका है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो जिससे दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। इस फाउंडेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी हमें बहुत सी बेहतरीन शख्सियात जो है वो नजर आ रही हैं और जो काम कर रही हैं इंसानों की फलाह बहबूद के लिए और इंसानों के काम आना, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करना, ये किसी भी मुआशरे के बेहतरीन मुआशरे का नुक्ता आगाज हुआ करता है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस दौर में जब बहुत नफ्सा नफसी है और गुर्बत की वजह से, दीगर मजबूरियों की वजह से लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं या बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो इस दर्द को समझते हैं, इस तकलीफ को समझते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़कर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इस खुबैब फाउंडेशन के हवाले से भी आपको बताएं और यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पर ईद मना रहे हैं। और बहुत अहम बात जो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये वो बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं, जो यतीम बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये ईद यहाँ पर मना रहे हैं। ये सारी सहूलियात इनको किस तरह से फराहम की गई हैं, किस तरह से इनकी कफालत के लिए सोचा गया और इसके लिए इकदाम किए गए, इनकी तालीम का इंतजाम किया गया, इनकी रिहाइश का इंतजाम किया गया और फिर जब इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, मजहबी त्यौहार हों या दीगर तकरीबात हों, उसमें इन बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाता है, कैसे इनको साथ लेकर चला जाता है इस खुशी के मौके पर, ये सब भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। नाज़रीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फलाही रियासत की बात करती है। इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि वो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट लेकर चलना चाहते हैं। एहसास प्रोग्राम इसका मुंह बोलता सबूत है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कोविड में भी स्टार्ट किए गए जिसमें गरीब लोगों की मदद की जाए और खास तौर पर ऐसे काम किए जाए कि उनका एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाए। ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चला जा सकता है। और जब इस किस्म के फाउंडेशन जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, जहाँ पर हम मौजूद हैं, वो अगर काम कर रही हैं तो हमारी जो रियासत है वो किस तरह से इनकी सरपरस्ती करती है, किस तरह से इनको मदद फराहम करती है और मजीद फ्यूचर में प्लानिंग्स क्या हैं, ये सब चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। यकीनन ये एक बहुत मुख्तलिफ सा प्रोग्राम होगा, आप भी इसको एंजॉय करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो वजीर ममलिकत हैं बराए पार्लिमानी उमूर। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नदीम अहमद खान साहब। नदीम खान साहब जो हैं ये वो चोजन बरीड हैं, उन लोगों की जो मैं बात कर रही थी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मुंतखब शख्सियात होती हैं जो ऐसे फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, उसका आगाज करती हैं, लोगों के लिए सोचती हैं। नदीम साहब भी जो है उनमें से एक हैं। ये चेयरमैन हैं खुबैब फाउंडेशन के। सर, बहुत मुबारकबाद आपको इतना अजीम और नेक काम करने पर और आपको ईद मुबारक भी हो। और इनके साथ हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड मजहरुल सलाम साहब। और कर्नल साहब जो हैं ये वाइस चेयरमैन है खुबैब फाउंडेशन के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल हैं खुबैब फाउंडेशन के। सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जफर साहिबा, प्रिंसिपल हैं खुबैब कॉलेज हरिपुर की। आपका भी बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ फरमा है सरवत अंसर साहिबा जो प्रिंसिपल हैं खुबैब गर्ल्स कॉलेज सरगोदा की। आपका भी मैडम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये सब बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी तादाद में, आप सबको भी ईद मुबारक हो। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हम अपनी डिस्कशन का आगाज कर लेते हैं और डिस्कशन का आगाज है वो अली मोहम्मद खान साहब से करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त रियासत मदीना की बात कर रही है, फलाही रियासत की बात कर रहे हैं, इसके हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। ये ऐसी फाउंडेशन जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, आप लोग किस तरह से इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप इन सब चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपके हैं लोगों की खिदमत के लिए, फलाही कामों के लिए, उनको भी, और इसके साथ साथ इस किस्म की जो फाउंडेशन है उनके लिए क्या लाया अमल आपका? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, ख़ासकर उन बच्चों को जिनके लिए आज हम इधर आए हुए हैं, जो हमारे वो स्पेशल बच्चे हैं जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। और इसी वजह से उनको जो है अल्लाह ताला ने कदर दी जो मुश्तरक है उनकी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई
اور اگر آپ قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ کی ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک تو میرے پیغمبروں میں سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی اربوں سال پہلے موجود تھا لوح محفوظ میں، تو اس زمانے میں اللہ کس کو کہہ رہا تھا کہ تو میرے پیغمبروں میں سے ہے؟ تو ثابت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ستارے کی طرح وہ موجود تھے آسمانی دنیا میں۔ تو اتنی بڑی ہستی کے لیے دنیا جس کے لیے بنائی، اس سے والد کا سایہ چھین لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ، اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ بھی ایک یتیم تھے، جب بچے تھے ان کے والد صاحب نہیں تھے، اور یہ جو بچے ہیں یہ بھی اس طرح سے یتیم ہیں، تو ان کی قدر ان کے ساتھ مشترک ہوئی۔ اور آج ہماری، میں سمجھتا ہوں میری تو سب سے بہترین عید ہے، میں خود بھی ظاہر ہے ہم سب کے والد اور والدین ہمیشہ تو زندہ نہیں رہتے، میرے تو الیکشن سے پہلے وہ فوت ہوئے، اس لحاظ سے ہم بھی یتیم ہیں۔ تو آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ عید جو کبھی ہم گزاریں گے یا کبھی پھر آئے گی، بلکہ کوشش کریں گے۔ یہ بھی آپ کا کیمرہ بھی اگر دکھا سکے، اتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری بیٹھی ہیں، جو میری چھوٹی بیٹی ہے مانور، انہی کی عمر کی بچیاں بیٹھی ہیں، اور کچھ کی سالگرہ بھی ہے شاید، اور کچھ عید منانے بیٹھی ہیں۔ یہ خوبصورت کپڑے اور یہ خوبصورت انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے، اور وہ بچے ادھر بیٹھے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے۔ تو میں پورے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب عید منا رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، لیکن آپ اس پہ رش کریں۔ آپ سب سے زیادہ بہترین عید ہم منا رہے ہیں آج ہری پور میں حبیب فاؤنڈیشن میں۔ دوسرا آپ نے پوچھا پاکستان کی حکومت کا اور خان صاحب کا، لیکن خان صاحب خود ایک سوشل ورکر ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، پولیٹیکل ورکر ہے میری جماعت کا، سجاد انور لالا جی، ہمارے گاؤں کا ہے، وہ پروگرام سن رہا ہوگا شاید، دیکھ رہا ہو۔ تو اس نے بڑے سال پہلے مجھے ایک بات کی تھی کہ یار جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک اچھے پولیٹیکل ورکر کو سوشل ورکر ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انسانیت کے قریب لے کے آتی ہیں۔ آج ہم نے گھنٹوں ان بچوں کے ساتھ، میں نے اور ندیم بھائی نے اور ان کی ساری ٹیم نے، ہم نے ادھر گزارے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے، ایک بات میں آپ کو ان کی بتاؤں، بہت سال پہلے ان کی کتاب پڑھی، آل راؤنڈ ویو، when he was probably playing, he wrote that book in his playing days۔ اس میں انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں بھی اس قوم کا درد ہے، کہ when he was very young he lost his mother، شوکت خانم بیوی۔ تو وہ تو ان کا ایج ان کی ایسی تھی جیسے probably he would have been in early 30s۔ تو 30 سال اور یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ انسان لڑکا صحیح ہوتا ہے، اتنی پکی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں اس کی آدمی کی سوچ پہ حیران ہوں۔ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری والدہ جب کینسر سے، وہ کہتے ہیں، فوت ہوئی، مجھے یہ احساس ہوا کہ یار میں تو اس ملک کا بڑا کھلاڑی ہوں، سپر سٹار ہوں، میں اپنی ماں کو پتہ نہیں کدھر کدھر انگلینڈ وغیرہ لے کے چلا گیا، تو جو یہاں میرے ملک کے غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، واٹ اباؤٹ دیئر مدرس when they will be dying from cancer, what would they be doing؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یار میں نے سوچا کہ میں کینسر اسپتال بناؤں گا تاکہ اور مائیں اس بیماری سے نہ مریں۔ تو وہ سوچ لے کے جب اب یہ حکومت میں آئے ہیں تو احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا۔ ایک انہوں نے شروع کیا ہے جو پناہ گاہ ہے، بالکل، کہ وہاں پہ ہمارے وہ لوگ، دیکھیں روٹی سے پہلے انسان عزت مانگتا ہے، روٹی تو اللہ جانور کو بھی دے دیتا ہے، انسان سب سے پہلے عزت نفس مانگتا ہے۔ آج ہم نے جو ہے ایک راشن ڈسٹریبیوشن کا ایک پروگرام ہمارے حلقے میں کیا، تو وہاں پہ میں نے دوستوں کو کہا کہ یار ڈائریکٹ پکچر کسی کی مت لو چہرے کی، کیونکہ ہم اس کو کیا دے دیں گے، ایک ہفتے کا یا مہینے کا راشن، لیکن اس کے بدلے میں اگر اس کی عزت نفس ہم نے لے لی اور اس کی پکچر، تمہارے کا پکچر اگر کسی نے لینے دی پیچھے سے لے لے تاکہ شکل نظر نہ آئے، تو عزت نفس جو ہے وہ لوٹانا۔ تو یہ جو پناہ گاہ ہے وہاں پہ وہ مزدور آتے ہیں جو راتوں کو بڑے شہروں میں زمین، اب ساروں کو تو نہیں ہم پناہ دے سکتے لیکن جتنی ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور پروگرام ہے وزیر اعظم کا، خان صاحب وہ ایک کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، وہی زبردست ہے۔ پھر لنگر خانوں کا بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن آپ اس کو دیکھیں، ایک مزدور ایک علاقہ چھوڑ کے، فار ایگزامپل باجوڑ سے، ممن ڈسٹرکٹ سے، وزیرستان سے، یا پنجاب میں سدرن پنجاب سے، باولپور سے آ کے اسلام آباد یا لاہور کراچی میں مزدوری کر رہا ہے، وہ دن کے فرض کریں 500 یا 600 کما رہا ہے۔ اگر اس کو آپ نے رات کی پناہ گاہ دے دی یا اس کو آپ نے ایک وقت کا کھانا دے دیا، تو اس کو 500 میں اگر اس کے 200-300 بچ جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں شاید اتنا میٹر نہیں کرتا، تو وہ تو پناہ گاہوں میں وہ حکومتی سطح پہ تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک اور چیز اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت خبیب فاؤنڈیشن میں ہم موجود ہیں، مجھے اس میں برملا کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان لوگوں نے اپنے دم پہ اور پاکستانی عوام کے تعاون سے اور کوئی زیادہ حکومتی امداد کے بغیر، ہم ہر وقت موجود ہیں، لیکن یہاں تک جو یہ پہنچے ہیں،
یہاں پہ میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہیں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ کہ وہ جب 2005 کا زلزلہ آیا وہ بچے دے ور کڈس اتنے چھوٹے عمر کے, یہ لوگ ان کو ادھر لے کے ناؤ وہ اپنا جو ہے جوان بچیاں بن گئے ہیں, کئیوں کی شادی ہو گئی ہیں, کئی آرمی میں چلے گئے ہیں, کوئی جاب میں چلے گئے, کوئی بینکنگ میں چلا گیا, کوئی بزنس میں چلا گیا, کوئی لائر جو ہے وہ بن رہا ہے یا بن گئے ہیں. تو یہ جو آپ نے قوم کو اٹھایا ہے یہ تو حکومتی سرپرستی کے بغیر آپ نے کیا تھا, اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. ندیم صاحب کو بھی یہ بات میں ختم کرتا ہوں, بات لمبی ہوگی سوری, کہ ندیم صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو, خبیب کو, فاؤنڈیشن کو, ہماری ٹرکش جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ان کا آپ کے ساتھ بڑا تعاون رہتا ہے. ترکی کیا ملک ہے, کیا قوم ہے, کہ ابھی جب ختم نبوت کا ایشو اٹھا تو خان صاحب نے آواز اٹھائی اور طیب اردگان صاحب نے, پھر جو آپ کی ٹیم ہے, کرنل صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, ہماری محترمات بیٹھی ہیں, پرنسپل صاحبان بیٹھی ہیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو, لیکن سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو جن کے جذبے نے اس طرح کی آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہے. سو ریئلی اٹس ون آف مائی بیسٹ ایٹس میری طرف سے, اور وی آر آلویز ہیئر فار یو. کوئی احسان ہم نے نہیں کیا. اگر میں ادھر ہوں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو ایک احساس دیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یور گورنمنٹ از ود یو, وی آر رائٹ بیہائنڈ یو. جی تھینک یو. ندیم صاحب پھر آپ کی طرف آؤں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ شخص اس طرح سے میرے قریب ہے, انہوں نے اپنی انگلی اٹھائی, شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی, کہ اس طرح سے وہ میرے قریب ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے یہ جذبہ بیدار ہوا, کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن جس لیول پر جا کر ماشاءاللہ سے آپ کام کر رہے ہیں, اور جس طرح کہ ہم نے سارا آبزرو کیا ہے, دیکھا ہے, یہاں لوگوں سے ملے ہیں, بچوں سے ملے ہیں, یہ تو آپ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے تھوڑا سا اس جرنی کا آغاز کیسے ہوا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. بہت شکریہ آپ کا, عید مبارک آپ کو, ساری قوم کو. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ آج ہمارے پاس ہری پور میں ہمارے بچوں کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے بھی اعزاز ہے, بچوں کے لیے بھی اعزاز ہے, اور آپ کے لیے بھی اعزاز ہے. یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ ہم اس کام میں اکٹھے ہیں. خبیب فاؤنڈیشن جی ہم نے 1999 میں بنائی تھی. یہ ادارہ ہم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بنایا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے جو کہ شہید ہوئے, اور ان کی یاد میں چونکہ وہ کفار مکہ کی قید میں گئے تھے, میں بیسیکلی لائر ہوں, تو میں نے اپنی وکالت کا اس شروع جو کیا اس کو میں نے راولپنڈی بار سے کیا. تو ینگ لائر ہوتے ہوئے ہم نے جیلوں میں کام شروع کیا. تو وہاں سے ہمیں ایک تو قیدیوں کی خدمت کی توفیق ملی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کچھ بچے جو جیل میں بچے رہتے تھے, اور خاص طور پہ جو بچے جیل میں پیدا ہو جاتے تھے, ان کی کیئر کرنے کے لیے ہم نے پہلا سینٹر قائم کیا. اور وہ بچے وہاں رہ جاتے تھے, کوئی خواتین ان کو چھوڑ جاتی تھیں, کوئی ایسے ہوتے تھے جو لاوارث ہوتے تھے. وہاں سے ہم نے اپنے یتیم بچوں کی خدمت کا یا لاوارث بچوں کی خدمت کا آغاز کیا, اور راولپنڈی میں 2002 میں ہم نے ایک یتیم بچوں کا سینٹر مثال کے نام سے قائم کیا. وہ ابھی بھی الحمدللہ ہمارا آرفنیج ہے پہلا جس کو ہم نے سٹارٹ کیا. اور اس طرح سے ہم نے اس سفر کو شروع کیا, اور پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد کئی آرفنیجز بند ہو گئے, ان آرفنیجز کے بچے ہمارے پاس آ گئے. پھر یہ ترکی کے تعاون سے ہوا تھا, ہماری پارٹنر NGO ہے IHH, ان کے تعاون سے ہوا تھا. تو ان کا وہ پہلا آرفنیج تھا جو کہ ہم نے راولپنڈی میں قائم کیا تھا, اور اس وقت پوری دنیا میں آرفنیجز قائم ہیں. ان کو میں نے موٹیویٹ کیا تھا ترک دوستوں کو. 1 لاکھ سے زیادہ بچے دنیا میں اس وقت ہم کفالت کر رہے ہیں, IHH کفالت کر رہی ہے. اور وہ کفالت کا سٹارٹ خبیب فاؤنڈیشن سے ہوا, اور راولپنڈی کے اس چھوٹے سے آرفنیج سے ہوا, کہ اس گھر سے ہوا جو کہ میری والدہ نے ڈونیٹ کیا اس کام کے لیے. اور الحمدللہ وہ ہمارا آبائی گھر ہے, ابھی بھی وہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, اور ہماری یونیورسٹی کی بچیاں وہاں رہتی ہیں. سر مجھے بتائیں گے پورے پاکستان میں کتنے سینٹرز ہیں, آپ لوگ کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ہمارے 11 کے قریب سینٹرز ہیں. ہمارا ایک یہ ہری پور کا سب سے بڑا سینٹر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا آرفنیج ہے, اور یہاں پہ ہمارا یہ پہلا سینٹر, یہ دوسرا تیسرا سینٹر ہے بلکہ. اس طرح راولپنڈی کا سینٹر سب سے پہلا تھا, یہ بڑا سینٹر ہمارا ہری پور میں ہے. مظفر آباد میں ہمارا سینٹر ہے, سکردو میں ہمارے پاس ہے, گلگت میں ہمارے پاس ہے, سرگودا میں ہمارے پاس بچوں کا سینٹر ہے, مظفر گڑھ میں سینٹر ہے. اب کراچی اور تربت میں ہم انشاءاللہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں. سندھ میں اور بلوچستان میں ہمارا اگلا سٹارٹ ہوگا. مردان سائٹ پہ کب آ رہے ہیں جناب؟ جب آپ دعوت دیں گے آپ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. ہمارے پاس مردان کے, سوابی کے, سوات کے کئی بچے ہیں,
اور یہاں پہ آپ نے آج ان سے بات چیت بھی کی. اس علاقے کے بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں. ہماری بلکہ سوات کی ایک بچی اس وقت ترکی میں پڑھ رہی ہے. ہمارے 60 سے زیادہ بچے ترکی کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, جن میں سے ایک بچی نرسنگ کر رہی ہے. ہمارے 11 سے زیادہ بچے میڈیکل کر رہے ہیں. ہمارے 100 کے قریب بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں ہیں. یہاں پہ پڑھتی ہیں, ان کی شادیاں بھی کرواتے ہیں. جی الحمدللہ. آج سے کوئی 25 دن پہلے, رمضان سے چند دن پہلے یہاں پہ ہی ایک شادی ہوئی تھی, اور بڑی اچھی وہ اس بچی کی تھی جو 3 سال کی تھی, ہمارے پاس آئی تھی اور ایم فل کیا اس نے فارمیسی میں, اور اس کی شادی ہوئی اور الحمدللہ وہ گئی. اور اب اس کے 2 بھائی اور 1 بہن ابھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ سفر ایک ایسا نفیس کام ہے جس کے اندر میں تو سچی بات یہ ہے کہ میری تو ہر روز عید ہے, اور اس کے اندر اتنی خوشی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ اٹھنا, اور اتنی سیلف سیٹسفیکشن ہے اور اتنی انٹرٹینمنٹ ہے, اور ان بچوں کی اٹیچمنٹ, ان کی شرارتیں اور ان کی کامیابیاں اور ان کے چیلنجز, یہ ساری چیزیں میرے لیے ایک بہت بہت خوشی کا باعث بنتی ہیں. یہ میں دیکھ رہی تھی آپ ہر بچے کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کر رہے تھے کہ وہ آپ کا اپنا بچہ ہے. اور اگر ایک باپ, کچھ بچوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ندیم صاحب کو جو ہے والد صاحب کی صورت پہ ان کا جو ہے سایہ, شفقت جو ہے ان کے سر پر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. کرنل صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. سر, آپ نے کب آغاز کیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب چلیں تو کارواں بنتا جاتا ہے, لوگ ملتے جاتے ہیں, تو آپ اس کارواں میں کب شامل ہوئے؟ کچھ آپ ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میری طرف سے سب کو عید مبارک. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فوج کے ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 2006 یعنی 2005 میں ہمارا زلزلے والا فیز آیا, اور 2006 میں ہم نے انٹرونشن شروع کی کشمیر میں زیادہ تر, کیونکہ وہاں ہی زلزلے کا تھا. تو اللہ نے موقع دیا, اس وقت آ کے ہم نے امیر کاروان کو جوائن کیا. اور ویسے آپ کو یہ بڑے سافٹ سے نظر آتے ہیں, اور لیٹ می ٹیل یو اتنے سافٹ نہیں ہیں یہ. اور ہم نے دن رات ان کی لیڈرشپ میں کام کیا, اور یہ خود بھی بڑا انتھک قسم کا آدمی. میں تو شاید عمر میں ان سے بڑا ہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں, بالکل انتھک, نہ رات نہ دن, پیچھے مڑ کے دیکھنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی. یہ تو سر خاص عطا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے نا. میں نے پہلے کہا یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں, چند ایک لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی قیادت میں پھر بہت کام ہوا, اور ترک بھائی ہمارے ساتھ تھے. میں یہ کریڈٹ ضرور ان کو دینا چاہتا ہوں. ترکی کے کولیبریشن سے, جی کولیبریشن سے IHH کی, اور بہت زیادہ کام کیا. یہاں میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ڈائریکٹر جنرل صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ایکچولی اس وقت یہ ابھی تک مطلب فوج میں ہی تھے, تو ان کے ساتھ میری ملاقات بھی وہاں ہوتی رہتی تھی, نظیم صاحب کی ملاقات ہوتی رہتی تھی. اور ویسے اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شاید یہ میرے ساتھ ایز ڈائریکٹر جنرل کسی وقت کام کریں گے, لیکن ان کی بھی بے انتہا مدد اور امداد تھی. اور خبیب فاؤنڈیشن وہ واحد ادارہ تھا میرا خیال ہے جس کا زلزلے میں سب سے پہلے ایڈ والا جو ان کا ٹرک تھا نا, وہ ہمارا پہنچا. اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت یہ تھی کہ ہم نے ایک ایڈ کا ٹرک چلایا ہوا تھا, ادھر زلزلہ آ گیا تو وہ بالکل یعنی اس وقت پہنچا ادھر, جبکہ مظفر آباد ان کو یاد ہے کیسے گڑگڑا رہا تھا اور اوپر سے چیزیں گر رہی تھی. تو اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت تھی لوگوں کو, تو ہم وہاں پہنچ گئے. اور ہمارے ایک ساتھی ہیں آج کل وہ ادھر سکردو میں اس وقت, تو اشفاق صاحب نام ہے, تو وہ لے کر وہاں پہنچ گئے. تو میرا خیال ہے اس کا ایک بہت زبردست افیکٹ ہوا. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہمارے ترک بھائی یہ بڑے تیز ہیں, ویسے ان لوگوں کا سلسلہ بڑا اچھا ہے, تو یہ بھی تیسرے دن ہمارے ساتھ پہنچ گئے, اور الحمدللہ بڑی زبردست قسم کا ہمارا آغاز ہوا. اور پھر ہم اسی طرح سے چلتے رہے. پھر جب گورنمنٹ نے ہمارا یہ دیکھا کہ یہ کام ان کا بہت اچھا چل رہا ہے, تو اس کے بعد جو آگے والا کام تھا, یعنی یتیموں کی کفالت کا, اور یہ کہ چوز کرنا کون سی بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے, تو پھر اسی کے تحت انہوں نے ایک ہمیں پروجیکٹ لاٹ کیا جس کو ہم آشیانہ کے نام سے جانتے ہیں, اور ہم بڑی محبت کرتے ہیں اس سے. وہ ہمیں کامرا میں انہوں نے دیا, جو کہ آج کل ایک کیڈٹ کالج بنا ہوا ہے, ویران جگہ تھی. 3 دن تھے, یہی لیڈر تھے, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور 3 دنوں میں اس کو ٹھیک کیا, موو کیا. اور جو بے شمار لوگ وہاں جو بے گھر ہوئے تھے, خاص طور پر اس وقت تو ہمارے پاس ویڈوز بھی تھی, بچے بھی تھے, یہ پھر ان کو رکھنے کے لیے ایک ٹیم کو تشکیل دینا بڑا ضروری تھا, وہ بھی تھا.
الحمدللہ ان کے دوست بھی بڑے اچھے تھے, ہمارے اور بھی والنٹیئرز بہت سارے تھے, وہ ملے. اب پارا میں ایکچولی اس ٹائم پر سب سے پہلے کھانے کا کیمپ ہم نے قائم کیا. سب سے پہلے ہم نے جا کے اب پارا میں بلڈنگز گری ہوئی تھی ان میں ایویکویشن ہم نے کی. تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلا اور پھر چلتا ہی گیا, اور آہستہ آہستہ پھر ان بچوں سے, ان لوگوں سے ہمارا انس بڑھتا رہا, اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی کلیبوریشن ہوتی رہی, دوسرا بھی ہوتا رہا. اور آج الحمدللہ یہ بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ عیدیں ہم منا رہے ہیں, بڑی خوشی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہماری اسی طرح سے کنٹینیو رکھے. تو اس طرح سے ہم نے یہ سفر طے کیا اور یہاں تک پہنچے. بہت خوبصورت سفر ہے, اور آج کی یہ جو عید ہے میرا خیال ہے کہ یہ خوبصورت ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے. ان بچوں کے ساتھ ہم بہت خوشگوار یادیں جو ہیں وہ ترتیب دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. بہت سارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ جو ہمارے باقی پینلسٹ ہیں ان کی طرف میں جاؤں, میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر جو ہمیں کچھ بچے مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے وہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر مہندی کا ایک بہت خوبصورت مجھے ایک اسٹال آپ کہہ لیں نظر آ رہا ہے, جہاں پر بچیاں مہندی لگا رہی ہیں اور عید اپنی منا رہی ہیں. ان بچیوں سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ میم ٹھیک ہوں. عید مبارک ہو آپ کو. کیسے عید منا رہے ہو آپ؟ میم بہت اچھی. بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ مہندی کون لگا رہا ہے یہاں پر, کس کے مہندی لگ رہی ہے؟ میم سنبل لگا رہی ہے. اچھا, یہ بہت خوبصورت مہندی آپ سب لوگوں کے لگی ہوئی ہے. عید کے مزہ آ رہا ہے آپ کو, انجوائے کر رہے ہیں آپ سب؟ یس میم. اور بچے کوئی اور یہاں پر بات کرنا چاہے آپ کے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت عید مبارک ہو. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ انایا گل. انایا, بہت خوبصورت نام ہے انایا. کیسی عید آپ کی جا رہی ہے, مزہ آ رہا ہے؟ یس میم. انجوائے کر رہے ہو؟ مہندی لگوائی ہے آپ نے؟ یس میم. ہاں, زبردست. بہت 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 زبردست آپ لوگوں کا یہ اسٹال جو ہے ترتیب دیا آپ لوگوں نے. اور بھی کچھ بچے ہیں, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں تو بڑے زبردست پینٹرز موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طارق. یہ دکھائیں جی, تھوڑا سا اس طرف کریں, سب لوگ دیکھ پائیں اس کو. یہ بہت زبردست کام ہے جی, تالیاں ہونی چاہیے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بھی یہ بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں ساتھ؟ نہیں, میں نے میٹر مکمل کیا یہیں سے, تو اس کے بعد میں راولپنڈی آرٹ کونسل میں ابھی آرٹس کر رہا ہوں. اچھا, آرٹس کر رہے ہیں راولپنڈی آرٹ کونسل میں. تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ ندیم صاحب کی تصویر آج میں نے بنانی ہے عید کے دن, ان کو تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ جی سر میڈم, ہمیں پیار ہی اتنے ہیں ان سے, تو اب ظاہر سی بات ہے, ہم یہ تصویر کیا چیز ہے میڈم, جان بھی دے دیں گے. تو کتنے سال ہو گئے ہیں محمد طارق آپ کو یہاں پہ, کب سے آپ یہاں پر ہیں؟ میں 2006 میں آیا تھا میڈم. 2006 میں. اور کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میں مانسہرہ سے ہوں. اچھا, مانسہرہ سے آپ کا تعلق ہے, اور یہیں پہ پڑھا آپ, ادھر ہی رہے ہیں جی جی ہاسٹل میں؟ جی. اچھا, یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. باقی بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. جی, کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ طلحہ. اچھا, طلحہ کون سی کلاس میں آپ؟ 3 کلاس میں. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ اسلام آباد. اچھا, اسلام آباد سے تعلق ہے. عید کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ بہت اچھی. بہت اچھی. تو یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ پینٹنگ کر رہا ہوں. انٹرسٹ ہے آپ کو؟ جی. تو آپ کو سکھایا بھی جاتا ہے کلاس میں؟ جی. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اور کیا کیا کرتے ہیں, کیا مشاغل ہیں آپ کے, ہابیز کیا ہیں؟ اسپورٹس وغیرہ سے بھی انٹرسٹ ہے, کرکٹ کھیلتے ہو؟ جی. اچھا, تو باقی جو سارے بچے ہیں آپ کے دوست یہاں پر جو بیٹھے ہیں, یہ جو آپ ہی ہیں, ان کو دیں آپ مائک, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا. ماریا کون سی کلاس میں آپ؟ میں ان کی ٹیچر ہوں. اچھا, سوری, آپ ٹیچر ہیں ان کی؟ اچھا. تو آپ ان کو سکھا رہی ہیں ان کی کلاس میں؟ جی بالکل, میں ان کو گائیڈ کر رہی ہوں. بچوں کو؟ جی میں ان کو گائیڈ کر رہی ہوں. اچھا, ویری گڈ بھائی, بہت اچھا. یہ سب بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, میں نے پہلے دیکھا تھا جب یہ کام کر رہے تھے. تو تھینک یو سو مچ ماریا, آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عام اسکولوں میں تو جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت اچھا, یعنی تعلیم دینا جو ہے یا اساتذہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, تو یہ انبیاء کے میراث ہے یہ جو شعبہ ہوتا ہے. تو خاص طور پر ایسی جگہ پر پڑھانا جیسے جہاں پر یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت نیک کام بھی کر رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ مختلف محسوس ہوتا ہے, اور ان سے جتنا ہم لوگ اٹیچ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں سے اتنا نہیں ہوتے جتنا ہم ان سے اٹیچ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماریا, تھینک یو. آپ ان کو سکھا رہی ہیں تو کیسی بچوں کی پرفارمنس ہے, انٹرسٹ ہے ان کو؟ بہت اچھی ہے. یہ کچھ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے اور سب کے لیے کارڈ آپس میں ایک دوسرے کے کو جو ہے وہ بنا کے, تو عید کے لیے بھی کارڈ بنا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی پرانی روایت ہوتی تھی, اب تو ختم ہو گئی سوشل میڈیا کے دور میں. بس بچے آج جو ہے وہ بنا رہے ہیں. یہ تو آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں کہ پرانی جو روایت ہے اس کو بھی زندہ کر رہی ہیں. بڑی مبارک ہو آپ کو. برگیجی صاحب, سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کرنل صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. آن اے لائٹر نوٹ کہا جاتا ہے کہ فوجی جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت دماغ کے ہوتے ہیں, بڑے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, لوگ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, اور آپ اس قدر زبردست فاؤنڈیشن میں موجود ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے, یتیم بچوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مساکین کے لیے, اور وہ لوگ جو زلزلے میں یا دیگر آفات میں جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں ان کا, تو اتنا درد دل, اتنا جذبہ یہاں پر لوگوں میں موجود ہے. مجھے سب سے پہلے بتائیے آپ نے جوائن کیسے کیا؟ کیا آپ کے دل میں بھی وہی جذبہ موجود تھا؟ آپ نے کہا کہ فوجی سخت ہوتے ہیں یا سخت دماغ ہوتے ہیں. آن دی لائٹر سائڈ ہم سخت ہوتے ہیں کسی ایک اور خاص جگہ پہ, اور وہ محاذ ہوتا ہے, اور وہاں پہ ہمیں سخت ہی ہونا چاہیے. بالکل. لیکن ہمارے دل اس سے زیادہ نرم ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے جوان بھی یا سپاہی بھی ہوتے ہیں, اور ان کے بھی ہم جو ہے لاشیں وہاں پہ اٹھاتے ہیں, اور ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں, اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو ان کی شادیوں تک, ان کی سیٹلڈ ہونے کی لائف تک کام کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ جو فوجی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ سخت ہے, اور ادھر ہمیں سخت ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو بہت ضروری ہے سر, وہ تو سب کی پروٹیکشن ہے, سب کی سیکیورٹی ہے. جی ہاں جی. تو جہاں تک ادھر ہے نرم ہونے کا تعلق, وہ میں نے آپ کو پہلے تو یہ بتایا کہ وہاں پہ ہمارا دل ادھر اتنا ہی نرم ہوتا ہے. جو خبیر فاؤنڈیشن کو میں نے جوائن, تو مجھے 5 مہینے ہوئے ہیں جوائن کیے ہوئے. میں نے پچھلے اکتوبر میں جوائن کیا تھا, لیکن میرا اس سے تعلق جو ہے اور ان بچوں سے تعلق 16 سال پرانا ہے. یہ بیسیکلی جو کرنل صاحب نے, یہ ہمارے بڑے بزرگ بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں. تو بیسیکلی جب زلزلہ آیا تو اس وقت میں اس فارمیشن میں تھا جو پورے آزاد کشمیر کا جو ہے ریلیف, ریسکیو اور سارے کا ہماری ذمہ داری تھی کشمیر کا. اور وہ تو خیر اٹ واز کیٹاسٹرافی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت تو لوگ یہی کہتے تھے کہ قیامت کا سماں ہے, اور ایسے ہی حالت تھی کہ لوگوں نے کہا نہیں, شاید بشارت یہ تھی کہ قیامت کے دن جمعہ ہوگا, تو جمعہ نہیں ہے تو شاید یہ قیامت نہیں ہے. ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں. تو اس وقت ہم اس کے ساتھ تھے, اور میرا رشتہ جو ہے خبیر فاؤنڈیشن سے اس دن کا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے وہاں پہ. اور کرکش جس طرح کرنل صاحب نے بتایا اور چیئرمین صاحب نے بھی پہلے بتایا ہے کہ یہی ٹیمیں تھیں اس وقت. غالباً کم و بیش 5 یا 6 ٹرکش آرگنائزیشن بھی کام کر رہی تھی اس وقت جو ہے. اور خبیر فاؤنڈیشن کی ایسوسیشن جو تھی وہ ایک ٹرکش این جی او کے ساتھ تھی. تو ہماری ولنریبلٹی اس وقت جو تھی وہ آرفن بچے تھے اور ویڈوز تھیں, اور وہ بچے کہ جن کا کوئی اس وقت کیئر کرنے والا نہیں تھا. تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ پہلے تو ان کو ادھر رکھا جائے. جب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ڈیسیژن لیتی ہے کہ کن کے حوالے کیے جائیں, تو انہوں نے ہم سے بھی پوچھا کہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ کس کو دیے جائیں یہ بچے, کیونکہ دیٹ واز ایکچولی ولنریبلٹی فار اس. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لوگ بات کرتے تھے کہ جی بچے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو اس وقت خبیر فاؤنڈیشن کی کیپیسٹی کو جانتے ہوئے اور ان کا کام جو آن گراؤنڈ ہو رہا تھا, تو ریکمنڈیشن یہ دی گئی کہ یہ بچے اور ویڈوز جو ہیں یہ خبیر فاؤنڈیشن کو دیے جائیں. اور پھر جتنے اے جے کے بچے تھے وہ سارے آرفن بچے اور ویڈوز ان کو دیے تھے. میرا خیال ہے کچھ 4,000 یا اتنے تھے. اور انہوں نے جو جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آشیانہ کے نام پہ سیٹ اپ بنایا گیا تھا. اچھا سر, مجھے کچھ اب تھوڑا ٹیکنیکل چیزیں تھوڑی سی سمجھا دیجیے گا. اگر جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو بچے جوائن کرنا چاہتے ہیں, یہاں رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے ایکسیس کریں بچے آپ تک, جو خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیں, ان کا ایڈمیشن کروائیں, تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ نہیں, ایک تو اس سے پہلے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. وہ اس لیے کہ وہ بچے جو اس وقت ہم نے دیے تھے, جس میں میرا جی او سی اور ہم بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ان کا کیا ہوگا, تو وہ میرا ایمان ادھر آ کے یقین ہوا ہے کہ جب میں نے ان بچوں کو یہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں,
تو میرا اور ایمان اس پہ جو ہے کامل ہوا ہے کہ کفالت اللہ تعالیٰ نے اور تمام لوگ وسیلہ بنتے ہیں اس کا. ابھی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ بیسیکلی ہمارا ایک اس کا پورا پروسیس ہے. ہمارا یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے بچے جن کی پہلی تو یہ چیز ہے کہ جو یتیم ہو, اس میں یہ ہے کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ وہ یتیم ہونا چاہیے جس کا فادر نہیں ہے, اور بائی ڈیفینیشن یہ ہے, اور جس کی والدہ بھی نہیں ہے. لیکن والدہ یعنی ایسے کیسز کے جہاں والدہ بھی نہیں ہے, جی والد ایسے ہیں ہمارے پاس بچے جن کے بائی بوتھ پیرنٹس وہ یتیم ہیں, لیکن فادر کا نہ ہونا وہ ہماری کرائٹیریا میں. پھر ہمارا یہ ہے کہ ایج اس میں ہوتی ہے کہ 4 سال سے 10 سال ہے ہماری, لیکن 4 سال سے کم بھی کچھ بچے ہمارے پلے گروپ میں آتے ہیں تو ان کی ایج جو ہے کئیوں کی 3.25 سال اور 3.5 سال بھی ہے. تو ہم آپ یہ کہہ لیں کہ 3.25 سال یا 3.5 سال سے لے کے تو جو ہمارے 10 سال کے بچے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اور وہ پھر ان کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. اور ہمارا پورا سسٹم ہے کہ جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں لوگ وہاں پہ اپروچ کرتے ہیں, پھر ہیڈ آفس میں ہمیں اپروچ کرتے ہیں, پھر اس کی ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ٹو انشور اٹ کہ یہ واقعی بچہ جو ہے وہ آرفن ہے, اور پھر ان کا ہم اپنے ٹیسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو کرتے ہیں. جب وہ ان تمام شہر کو پورے کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا جو ہے ایڈمیشن دیتے ہیں. وہ ایڈمیشن جب اپروول ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بتایا کہ ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ راڑا میں بھی ہے, مظفر آباد میں, سکردو میں بھی ہے, گلگت میں بھی ہے, اور ہری پور میں ہے. ہری پور میں بائی دا وے 2 ہیں ہمارے. ایک جو ہے ہمارا یہ تو بڑا سیٹ اپ ہے جس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اور ہے جو کہ افغان ریفیوجیز کے بچوں کے لیے, اور وہ افغان بورڈ کے ساتھ ہمارا جو ہے رجسٹرڈ ہے, تاکہ بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو افغانستان میں بھی جاتے ہیں تو یہی ایجوکیشن وہ کیری کریں گے, وہ وہاں پہ کیری کر سکتے ہیں. پھر سرگودا میں ہمارا بچیوں کا ہے, اور مظفر گڑھ میں ہمارے 2 ہیں. تو بیسیکلی وہ ان پروجیکٹس کو اپروچ کرتے ہیں, ہیڈ آفس کو اپروچ کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو جو ہے جس جگہ کا وہ بچہ ہے, ایفرٹ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایڈمیشن ادھر دیں. اس کے بعد پھر یہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں اپنی کلاسز. ٹھیک ہے, بہت زبردست. سعدیہ ظفر صاحبہ کی طرف جاؤں گی. آپ پرنسپل ہیں جو یہاں پہ کالج ہے, اس کا مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا کالج میں کہ کتنی تعداد ہے یہاں پر جو بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں, بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کون سی یہاں پر فیکلٹی کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا انفارم کیجیے گا کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور آج میرے آرفن بچوں کے ساتھ آپ عید کا پروگرام کر رہی ہیں. آج ڈیفینیٹلی کل سے جب سے سنا تھا بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی بچے بہت آپ کو خوش نظر آ رہے ہیں اور کوئی ان میں تھکاوٹ نہیں ہے. تو وہ ہے نا ایک محاورہ, دا آرفن اسمائل دا ہول ورلڈ اسمائل. تو آج مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سب مسکرا رہے ہیں. اس کے کائنات بھی اتنا اچھا بارش کا سیزن ہوا تب بھی پلیزنٹ, ادروائز تو گرمی ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسا سیزن ہے, لیکن الحمدللہ بہت رحمت. اور اس ہری پور کے پروجیکٹ کو میں کہتی ہوں کہ یہ پیراڈائز ہے ارتھ کے اوپر آرفن بچوں کے. اتنا خوبصورت اس کا ہے سارا سینیریو, اتنی اچھی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, اور بچے بھی ہر وقت آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں گے یہ خوشی کا ایک ان کے چہرے پہ ہے, اور وہ سارا کریڈٹ ڈیفینیٹلی میں ندیم احمد صاحب کو دوں گی. میں نے خبیب فاؤنڈیشن 2018 میں جوائن کی تھی آفٹر میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد, اور میں بہت ویل نون انسٹیٹیوشن پاکستان سے وہاں پہ جاب کر رہی تھی. لیکن جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں تو الحمدللہ بہت ہی میں ایک سیٹسفیکشن فیل کرتی, انر سیٹسفیکشن, اور اس کا یہ بھی ہے کہ آج تک مجھے اللہ سے کچھ نہیں مانگنا پڑا. میری دعائیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں, اور یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے. اور اب جہاں آپ نے دوسرا بات کی کہ ہمارے یہاں پہ ظاہر ہے کہ ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے, اور اس میں رول ماڈل ہونا چاہیے ٹیچر کو. لیکن جب آپ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہ تو پھر ایک ڈفرینٹ لیول ہے نا, کیونکہ یہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ ایسے بچے بھی ہیں, پورے پاکستان سے بچے ہیں میرے پاس, ڈیرا بگٹی سے بھی ہیں. کتنی تعداد ہے یہاں پر؟ تقریباً میرے پاس 500 جو ہیں آرفن ریزیڈنٹس ہیں, اور 75 بچے میرے پاس آرفن ڈے اسکالر ہیں. اور بچے ہیں, بچیاں ہمارے پاس, جی بچیاں تو سرگودا پروجیکٹ پہ ہوتی ہیں, لیکن کچھ آرفن بچیاں بھی ہمارے پاس آتی ہیں مارننگ میں, جی جو لوکل ہری پور کی بچیاں. تو بہت الحمدللہ یہ ہے, اور تقریباً 40 کا سٹاف ہے میرے پاس جو ٹیچنگ سٹاف ہے, اور اس کے علاوہ 72 سٹاف ایسا ہے جو کہ پورے اس کو لک آفٹر کر رہا ہے, جس میں
तमाम वार्डन्स हैं शामिल, गार्डनर हैं जो सारा, और एडमिनिस्ट्रेशन इसके अकाउंट्स, ये सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जैसे मैं आपको बताया पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं ना, डेरा बुगटी के बच्चे भी हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सवात, मर्दान मिले भी हैं आप लोग सब बच्चों तो ये से। थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। आप जैसे बता रही हैं पूरे पाकिस्तान से बड़ी डाइवर्सिटी होती है ना, कि हर जगह से बच्चे आ रहे हैं और फिर वो बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है। जब आप बड़े वो एलीट स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं या दीगर जो स्कूल्स में, वहाँ पर एक मुख्तलिफ माहौल होता है, तो कुछ चैलेंजेस भी आपको दरपेश होते हैं, कैसे डील करती है? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत, ये देखिए ये सोसाइटी का वो हिस्सा है कि अगर तो कोई बहुत फाइनेंशियल स्ट्रांग फैमिली हो ना, उनके बच्चे अगर यतीम हो जाते हैं तो वो लोग फैमिली खुद ब खुद उन बच्चों को कर लेती है, सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि वो बच्चे आते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही पुअर होता है। मुझे ऐसा, जब मैं आई यहाँ ज्वाइन किया तो मैं आपसे एक वाकया शेयर करूंगी कि एक चाचा थे, एक बच्चे के, इकराम उसका नाम था, उस बच्चे की छुट्टियां हो गई हैं तो आप उसको ले जाएं। तो लेके गए और वेरी 2-3 डेज के बाद वो उसको वापस ले आए। तो मैंने उनसे कहा कि आप सर इसको रखिए, अभी तो बहुत छुट्टियां। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, तो मैं इसको कहाँ से खिलाऊंगा, और अगर आप नहीं रखते तो फिर मैं तो बहुत मजबूर हूँ, मैं इसको दरिया में भी फेंक दूंगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी, मेरे पास तो नहीं है। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि देखिए अभी कोविड के डेज में भी बहुत से बच्चे यहाँ पे रहे जिनके मदर्स बहुत ही पुअर हैं और वो उनको रख नहीं सकती, और उन्होंने हमें ये कहा बहुत सी मदर्स ने कि आप हमारे बच्चों को ना इधर ही अपने जो प्रोजेक्ट है उस पर रखिए, खुदा के लिए हमारे पास घरों में, कि हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तो हम किस तरह से उनको करवाएं। तो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी तकरीबन 75 बच्चे जो हैं ऑर्फन जो डे स्कॉलर्स हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान में हमने राशन भी उनके घर भिजवाया और हमने इफ्तारी भी उनको, सहरी और इफ्तारी दोनों भिजवाए उन मदर्स पे। और वो बहुत थैंकफुल, उन्होंने चेयरमैन सब के लिए भी दुआएं की और सबके लिए कि बहुत आप लोगों का कि हमें इन कोविड के डेज में जब हमारे पास जॉब भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली घरों में काम कर रहे हैं आपको। मैं चाहती हूँ कि सरबत साहिबा से भी हम बात कर लेते हैं। सरबत साहिबा, आप जो सरगोदा में गर्ल्स कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, मुझे जरा उसके हवाले से बताइएगा। बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर आज उनसे हमारी मुलाकात हुई है जो सरगोदा से आई हैं और वो वहाँ पर पढ़ रही हैं। बड़ी शाइनिंग स्टूडेंट्स हैं आपके माशाल्लाह से, और स्पोर्ट्स में भी उनको हमने देखा है, यहाँ पर उनसे बात हुई है, माशाल्लाह वो बहुत आगे हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे बच्चों के साथ आपने ईद सेलिब्रेट की, ये सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए आज हमारे बच्चों के लिए ये है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने जो हमारी बच्चियों के चेहरे पे स्माइल और आंखों में एक ब्राइटनेस देखी है माशाल्लाह से, बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, और माशाल्लाह से इस वक्त गेम्स में, एकेडमिक्स में और स्पिरिचुअल एजुकेशन में बहुत आगे हैं। और मेरे पास क्लासेस प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक हैं। अभी इंशाल्लाह सितंबर में न्यू सेशन जब भी स्टार्ट होता है, हम फर्स्ट ईयर भी वहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि खुबैब का ये पहला गर्ल्स प्रोजेक्ट है जो कि स्कूल भी है, बोर्डिंग भी है। मेरे पास 170 ऑर्फन बोर्डर्स हैं इस वक्त, और इसके अलावा 20 डे स्कॉलर ऑर्फन हैं जो कि आते जाते हैं, जिनको हम अकोमोडेशन नहीं दे रहे, ट्रांसपोर्टेशन और अदर फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, सिर्फ अकोमोडेशन नहीं दे रहे। माशाल्लाह से एजुकेशन, इनकी फीडिंग, इनकी क्लोथिंग, इनकी मेडिकल, इनकी एजुकेशन, सब कुछ खुबैब फाउंडेशन की तरफ से फ्री फैसिलिटीज मिल रही हैं सारी। इस वक्त माशाल्लाह मेरी बच्चियां एकेडमिक्स में भी टॉपर हैं, और वो तो मैंने पहले बात की ना, माशाल्लाह से जितना कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर मुझे नजर आया है वो यकीनन काबिल जीत है, काबिल सताइश है। आपको मुबारक हो बहुत कि आप जिस तरह से उन बच्चों ग्रूम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। अब हम बातें कर रहे हैं और वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, वक्त अब थोड़ा कम रह गया। मैं चाहती हूँ कि अली मोहम्मद साहब की तरफ जाते हैं। सर, इस वक्त जो गवर्नमेंट काम कर रही है, आप लोग कर रहे हैं, और खुबैब फाउंडेशन या इस तरह की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, एनजीओ यहाँ पर, सर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आप इसका देखते हैं? आप लोग चूंकि बार बार बात करते हैं कि वो तबका जो महरूम है या जो दबा हुआ है, हम उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, कितना मददगार है ये सारा सिलसिला उसके लिए? बहुत ज़रूरी है कि ये जो बच्चे यहाँ पे हैं इनका इंसानियत पे एतमाद रहे। खुबैब है, इसका तो मैं नाम सीख गया हूँ, बड़ा शरारती है, अभी थोड़ा शरीफ बना हुआ है। इस बच्चे का मैं नाम भूल गया हूँ, क्या नाम है बेटा? एहसान। अच्छा,
اچھا مجھے خبیب نے بتایا کہ اس کا نام محمد عید، تو یہ چیز ہے تھوڑا سا. دیکھیں یس دا ورلڈ از کرول، دنیا میں ظلم بھی ہے، دنیا میں زیادتی بھی ہے اور یہاں دکھ بھی ہیں، لیکن قرآن میں یہ اللہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. تو اس طرح کی آرگنائزیشنز دیکھ کے انسانیت پہ اعتماد مضبوط ہوتا ہے کہ یس بیسیکلی اٹس ناٹ ندیم احمد خان یا بریگیڈیئر صاحب یا کرنل صاحب یا ہماری میڈم جو ہیں، اٹس بیسیکلی اللہ who is doing it through them. یہ اللہ ان سے کرا رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کسی اچھے کام کے لیے، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسرا دیکھیں اب یہ جو بچے ہیں یہ یہاں پہ ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے، یعنی کہ انہی کی عمر کے بچے آپ چوکوں میں دیکھتے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ اب بڑے آدمی بنیں گے، یہ کارآمد لوگ بنیں گے. تو میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ پیغمبری کام ہے اور حکومت تو اس کو سپورٹ کرے گی، کرتی بھی ہے، زیادہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عملی اقدامات سب حکومتوں کو لینے چاہیے. اور ایک اور بھی چیز، اس وقت ہم ہری پور میں ہیں، میں چاہوں گا کہ دیکھیں ہری پور کی بڑی زرخیز سرزمین ہے. میری اپنی کوئی ایجوکیشن ہزارے کی ہے، میں بچپن میں ادھر ہی تھا ایبٹ آباد میں. تو میں اپنے دوستوں کو پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دا پارٹی، یہاں پہ مسلم لیگ نون کا بڑا ہولڈ رہا ہے ماضی میں، اب ہماری یہاں پہ لوگ ہیں پیپلز PTI سے پاس ہوئے ہیں اور بھی جماعتیں ہیں. ایبٹ آباد کے لوگوں کو، ہری پور کے لوگوں کو میں کہوں گا آپ آئیں، وزٹ کریں ادھر اینڈ اس کو اون کریں. بالکل بالکل. اور آتے بھی ہیں، زیادہ آئیں. دوسرا یہ ہے کہ میں اگر عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، جیسا ابھی عید ہے، رمضان گزرا ہے، وہ میرا اللہ کا معاملہ ہے. میرے روزے سے، میری نماز سے میرے معاشرے پہ کیا ایفیکٹ ہوا ہے؟ تو اگر میرے پڑوس میں کوئی ندیم احمد خان نامی شخص اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ اپنا گھر چھوڑ کے میرے بچوں کی کفالت کر رہا ہے، میری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ شوڈ ناٹ آئی بی وزٹنگ دا پلیس؟ شوڈ ناٹ آئی ناٹ بی ٹیکنگ کیئر آف دا پلیس؟ تو میں ہزارے کو کہوں گا کہ آپ آئیں، ہزارے کے عوام کو کہوں گا کہ آئیں اور خبیب کو آپ زیادہ اون کریں. اینڈ وی شوڈ پلے آور پارٹ ناٹ اونلی ان ٹرمز آف منی، پیسے سے زیادہ اونرشپ لیں. دوسرا یہاں پہ دیکھیں بچے بیٹھے ہیں، آئی ایم مائی سیلف فادر آف 2 kids. اب میری بچی کی عمر کے، مانور کی بچی کی عمر کی بچیاں اندر بیٹھی ہیں، وہ ان کو کتنے خوبصورت کپڑے، یہ جنت کے کپڑے ان کو پہنائے گئے ہیں. جس نے پہنائے ہیں، سو somebody wants to see paradise in Pakistan, come and see خبیب. This small portion of land، چھوٹی سی جگہ جو ہے یہ جنت کا نظارہ ہے کہ ان بچوں کو ماں باپ کا پیار مل رہا ہے. وہ چھوٹی بچی وہاں پہ بیٹھی ہے گرین کپڑے پہنے ہوئے، بہت خوبصورت جیولری، بہت. تو یہ جو بچے ہیں دیکھیں، یہ ان کا یہاں کھانے پینے سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ what they really need is love which is being provided to them here. کیونکہ یہ بچی جب رات اب یہ پروگرام ختم ہوگا جائے گی اپنے بیڈ پہ، کیا اس کی اپنی ماں تو نہیں ہے نا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کو لوری سنائے؟ سو somebody is taking care of them. اس وجہ سے تو یہ خوش ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دیم، پیپل لائک ندیم احمد خان صاحب، ایدی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور انصار برنی صاحب، اور جو میرا پرسنل تو دوست ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جو ہمارے سویٹ ہومز کو رن کرتے ہیں وہاں پہ، زمرد بھائی جو ہیں. دیز آر دا پیپل ہو آر ریئلی جیم آف، دے آر ورتھی آف بینگ کالڈ ہیومن بینگس. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ندیم صاحب آپ کی ٹیم پہ ہمیں فخر ہے. میں دوبارہ یقین دلانا چاہتا ہوں، چاہے حکومت میں ہو نہ ہو، جب آپ بلائیں گے میرے جیسے لوگ آئیں گے، ہم وی ول پلے اور پارٹ، لوگوں سے ریکویسٹ بھی کریں گے، اپنا بھی رول پلے کریں گے اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے. بلکہ ہم کیا دیں گے، آپ کی تنظیم نے میرے مردان کو سپورٹ کیا ہے، پچھلے سال بھی کووڈ میں، اس سال بھی کووڈ میں آپ نے ہمیں راشن ڈسٹریبیوشن میں ہیلپ کیا ہے. تو میں مردان کی طرف سے آپ کا اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. سو اٹس لائک نیو پاکستان ان دا میکنگ، کہ ان بچوں کو جو 2005 کے زلزلوں میں وہ بچے جو تھے وہ کتنا روئے ہوں گے نا. دیکھیں مجھے 1 منٹ اور دے دیں، تھوڑا سا ریئلائز کریں ہم سب کہ اس کو جوڑیں نا ادھر سے، کہ اب ابا کے مقام پہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی ماں جو ہے فوت ہو گئی ہے، 3 بار ان کی قبر مبارک پہ گرے، روئے. کسی نے ریئلائز کیا ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں
کہ جب وہ اس رات اپنے گھر گئے ہوں گے واپس مدینہ منورہ، یا جب اپنے گھر گئے ہوں گے وہاں آمنہ رضی اللہ عنہ ان کی اماں جان نہیں ہوں گی، اس رات کتنا روئے ہوں گے، کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا. سیم از دا کیس ود دیز کڈس کہ 2005 کا زلزلہ ہوا یا جب یہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے، وہ دن کا زندگی کا کتنا مشکل دن ہوگا. تو ان روتے ہوئے چہروں پہ اور ان روتی ہوئی آنکھوں میں اگر خوشی کے آنسو یا ان پہ خوشی کا سما آپ نے باندھا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. بہت شکریہ. بالکل، میں تو پہلے بھی میں نے ندیم صاحب کہا تھا کہ یہ تو آپ کے لیے بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جیسے لوگوں کے لیے دی کہ آپ جنت میں اس طرح سے ان کے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں. سر وقت کم ہے، مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا، پہلے آپ سے میں پوچھنا بھول گئی اسکلس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں پڑھائی میں بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں، بہت آگے نہیں جا پاتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے ان کو اسکلس بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ کچھ ایسا بھی یہاں پر ارینجمنٹ ہے؟ جی ناہید، ہمارے پاس اس میں کئی شعبے ہیں جس میں ہم اسکل میں ڈیولپ کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو شعبہ جس میں بچوں کو بہت شوق بھی ہے آتے ہیں وہ شیف کا ہے. ہمارے پاس بہت اچھے شیف ہیں جو ہمارے اپنے بچے ہیں. وہ شیف کا ہم نے کالج سائتم کالج اسلام آباد میں تھا، وہاں سے کورسز کرائے، پھر انہوں نے انٹرنشپ میریٹ سرینا میں کی. پھر یہاں پہ جتنا کھانا آج آپ نے دیکھا، جتنا سارا کچھ ہمارے اپنے بچوں نے بنایا. جلیبی سے لے کر ہر چیز اللہ کا شکر ہے ہمارے اپنے بچوں نے بنائی. اور ہمارے اپنا اس پروجیکٹ کے کھانے، دوسرے پروجیکٹس پہ جتنے بھی شیفس ہیں، ایک یہ ایریا ہے یعنی کلنری آرٹس کا جو کہ ہمارے بچے کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بچے ہونڈا میں جا کر اور ٹیفٹا کے پروگرام کے تحت میکینک کے کورس کرتے ہیں، اور اسی کے آنے کے بعد ہمارے پاس وہ سپروائزرز ہیں، ہماری جتنے ڈرائیورز ہیں اکثر ہمارے اپنے بچے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس الیکٹریکل کورس اور سول انجینئرنگ کے کورسز بھی کر رہے ہیں. اب ہم نے کمپیوٹر کورسز شروع کیے ہیں اور ہم اپنی شیف کی کلاسز خود بھی شروع کرنے جا رہے ہیں ہری پور میں. تو یہ جو میں نے جنرل بتایا ڈرائیونگ میں، شیف میں، اور اس میں ہاسپٹیلٹی کے فیلڈ میں، اس طریقے سے اس میں سول آرٹ میں، یعنی یہ بچے جو ہیں یہ بھی سیکھ رہے ہیں خطاطی کو. جی ٹیلرنگ بھی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ہمارے اپنا ٹیلرنگ کا اسکول ہے، پورا ٹیلرنگ کر رہے ہیں. کئی بچے ہمارے ٹیلرنگ جانتے ہیں. اور اس طرح خطاط آپ نے دیکھے بچے خطاطی سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے پینٹنگ سیکھ رہے ہیں. آج کے دن میں عید کے دن میں بچوں کو شوق ہے پینٹنگ کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پینٹنگ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی ہابی ہے. جو بچے اس میں آتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پینٹنگز میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آرٹ ہے جو بچے سیکھتے ہیں اس کا نام ہے مارشل آرٹ. یعنی بچے ہمارے اسپیشلائز ہیں مارشل آرٹ میں، تائیکوانڈو کرتے ہیں. یہ ان کے لیے اتنا ہے کہ اسلام آباد کے ڈفرینٹ سکولز، ڈفرینٹ کلب ہمارے بچوں کو، سینئر بچے اس وقت اسلام آباد میں سکھا رہے ہیں. کئی اسکولوں میں انسٹرکٹر ہیں. تو یعنی تائیکوانڈو بھی ان کے لیے پیرل گیم ایک ایسی چیز بن گئی جو ان کو سکھانے کا باعث. اگلے سیگمنٹ میں یہ ساری چیزیں اپنے ناظرین کو دکھائیں گے جو یہاں پر ہو رہی ہیں. ان بچوں سے بھی بات کریں گے اور ان کی فیلنگس بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ پھر ایک مرتبہ آپ کو بہت مبارک ہو جو آپ نیک کام کر رہے ہیں. ناظرین وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا بدقسمتی سے، حالانکہ اتنی خوبصورت یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اور جو یہاں پر سما ہے، جو ماحول ہے یہاں پر، عید ہم جس طرح سے منا رہے ہیں ان بہت پیارے پیارے بچوں کے ساتھ جو یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے چہروں پر ہمیں مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، وہ خوشی نظر آ رہی ہے کہ جو شاید ہمیں ویسے کبھی ہم اس خوشی کو دیکھ نہ پاتے اگر اس کے پیچھے وہ کام نہ کیا جاتا جو ندیم صاحب نے یا ان کی پوری ٹیم جس طرح سے کام کر رہی ہے. ویسے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ساری خوشیاں ان کے چہرے پر بکھیرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک لمبا سفر ہے اور اس میں بہت ساری مشکلات بھی ان کو یقیناً درپیش رہی ہوں گی. میرے تمام حضرات، تمام مہمان جو یہاں پر موجود رہے، تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہت خوبصورت پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. عید کے دن آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آج کے اس پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کلومیٹر طویل کراچی سے کوٹری تک پہلی ریلوے لائن 13 مئی سن 1861 کو عوام کے لیے کھولی گئی. 13 مئی سن 1861 کو
برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ نے غیر جانبداری کا اعلان جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ برطانیہ کی حکومت امریکہ کی خانہ جنگی کے بعد اس کے اندرونی معاملات میں باضابطہ غیر جانبدار رہے گی اور برطانوی شہریوں کو اس غیر جانبداری پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پہلی فارمولا 1 گرانڈ پری ریس 13 مئی سن 1950 کو منعقد کی گئی۔